हिंदुस्तान की ये सोच थी कि सिख बरादरी में नफ़रतें पैदा की जाएं ताकि ये पाकिस्तान के हक में ना बोलें। मोदी की जो हिंदू तवा सोच है उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया बिना किसी सबूत के। कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, हमें ये नहीं सिखाता किसी की इबादत गाह पर हमला करें। गुरु नानक की बर्थ प्लेस वो पाकिस्तान में। दुनिया भर की सिख बरादरी ने यह ऐलान किया कि हम पाकिस्तान से कभी भी जंग नहीं करेंगे। हिंदू कम्युनिटी है या क्रिश्चियन हो, तमाम परेशान है और पाकिस्तान तमाम अक़लियतें आज़ादी से रह रही। 84 से जो साजिशों में लगा हुआ, आज तक वो कामयाब नहीं हो सका। भारत पूरी दुनिया में उसका चेहरा बेनकाब हो गया। दुनिया की सिख बरादरी को पाकिस्तान से दूर नहीं कर सका। पाकिस्तान में अक़लियतों को हमेशा से ही गुलदस्ते की मानंद समझा जाता है और इस बात में दो राय नहीं कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती बरादरी हमेशा से ही मुस्बत किरदार अदा करती नज़र आई है। पहलगाम में होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जानिब से मन घड़त बयानियाँ और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात जब आना शुरू हुए तो उसके बाद जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती बरादरी है उसने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का दिफा किया और ख़ास तौर पर जो सिख बरादरी है उसने दुनिया भर में पाकिस्तान का दिफा तो किया ही और साथ ही मोदी सरकार की जो दहशतगर्दी है उसको भी आया किया। पाकिस्तान में बसने वाले सिख क्या इस बारे में जज्बात रखते हैं, इसी को जानने के लिए आज हम आए हैं कराची में गुरु नानक गुरुद्वारे में। और यहाँ हमारे साथ जो सिख बरादरी के रहनुमा हैं, पाकिस्तान सिख कौंसिल के सरबराह रमेश सिंह खालसा साहब, उन्हीं से जानेंगे कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उसके बाद जब फतह हुई पाकिस्तान को तो सिख बरादरी के क्या जज्बात हैं उस पर? जी, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि जो पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियती बरादरी, चाहे वो सिख कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ हो, पारसी हों, क्रिश्चियन हो, तमाम जो पाकिस्तान में फूलों का एक गुलदस्ता बसता है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के हक़ में बात की, पाकिस्तान की सपोर्ट की। और जिस तरह से पहलगाम का जो वाक़या था शुरू से जो चलता हुआ आ रहा था काफ़ी दिनों से, और जब ये पहलगाम में अटैक हुआ तो उसमें हिंदुस्तान ने और मोदी की जो हिंदू तवा सोच है उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया बिना किसी सबूत के, प्रूफ के। तो पाकिस्तान की तरफ से जब स्टेटमेंट आया हमारे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान के पास या भारत के पास कोई सबूत हैं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर हर फोरम पर उसकी इंक्वायरी करवाने को तैयार है। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान पर जब हिंदुस्तान ने वार किया, पाकिस्तान अमन की धरती है, पाकिस्तान गुरु नानक साहब की धरती है, पाकिस्तान बाबा बुल्ले शाह की धरती है, पाकिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की धरती है, सूफ़ी संतों की धरती है जिन्होंने हमेशा अमन और पीस की बात की। और कोई भी मज़हब हो, कोई भी धर्म हो, हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी की इबादत गाह पर हमला करें। आपने देखा कि हिंदुस्तान ने वही हरकत की जो हमेशा से वो करता आ रहा है और पाकिस्तान के ऊपर पहली जो वार का हमला किया वो भारत की तरफ से किया गया और बेगुनाह नहते बच्चों को मारा गया, बेगुनाह नहते शहरियों को, सिविलियन को मारा गया और एक मसाजिद पर भी हमला किया जिसमें पाकिस्तान भर की और दुनिया भर की तमाम सिख बरादरी ने मजम्मत की कि मसाजिद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कहता रहा कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते और पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है। लेकिन जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एयर बेस पर हमला किया भारत की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं सल्यूट पेश करता हूं पाकिस्तान के सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को और पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का दफा किया, सरहदों पर वो लड़े, शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी पाक फौज के नौजवानों ने। लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया ने ये देखा, इवन के दुनिया भर की सिख बरादरी ने पाकिस्तान के हक में बात की और दुनिया भर की सिख बरादरी ने यह ऐलान किया कि हम पाकिस्तान से कभी भी जंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ननकाना साहब जो गुरु नानक की बर्थ प्लेस है, गुरु नानक देव की, वो पाकिस्तान में, इसी तरह करतारपुर और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस, तारीखी मकामात जो पाकिस्तान में। तो कभी भी ये दो राय नहीं हो सकती क्योंकि हमारी धरती ये है। तो हम सिख बरादरी अपनी पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की तमाम आवाम के साथ मिलकर हम भी अपने मुल्क का दफा करना पाकिस्तान का जानते हैं।
اور مودی سرکار اور ہندوستان کو منہ توڑ جواب مل گیا ہے۔ ابھی بھی اگر اس کو جواب چاہیے تو ہم پاکستان میں بسنے والی سکھ برادری اس کو بھرپور منہ توڑ جواب دینے کو تیار ہے۔ اچھا رمیش جی، جس طرح آپ نے بات کی کہ سکھ برادری نے، ہم نے بھی دیکھا دنیا بھر میں پاکستان کا دفاع کیا اور ایگریسولی جو شواہد تھے جو بھارت میں بربریت جاری تھی، ظلم و جبر کا، وہ بھی سامنے لے کے آئے، لیکن ہم نے ان دنوں میں ایک الگ ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ماحول تھا، تو امرتسر پہ 5 میزائل بھارت کی جانب سے فائر کیے گئے، اور ننکانہ صاحب پہ بھی، جو کہ عبادت گاہ ہیں، جو سکھ کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ اور بالکل پاکستانیوں کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، تو اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ وہ مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ اس کے پیچھے سر یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہندوستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سکھ برادری پاکستان یاترا پر جائے، کرتارپور صاحب آئے، ننکانہ صاحب آئے۔ بھارت کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، اور جب پاکستان پر حملہ کیا گیا تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ہی بھارت کی جو سوچ تھی، اس نے سکھ برادری کی جو پاکستان سے محبت ہے، پاکستان سے دنیا بھر کا سکھ پیار کرتا ہے اور پاکستان کے دفاع کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہماری فورسز کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی، تو ہندوستان کی یہ سوچ تھی کہ سکھ برادری میں نفرتیں پیدا کی جائیں تاکہ یہ پاکستان کے حق میں نہ بولیں، اور یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں جی پاکستان کی طرف سے امرتسر پر اٹیک ہوا، پنجاب کے مختلف شہروں میں اٹیک ہوا، اور ایک پونچھ میں بھی ایک گردوارے کا بھی انڈیا نے بہت پروپیگنڈا کیا کہ اس پر بھی پاکستان نے اٹیک کیا، خود ہی انہوں نے حملہ کروایا اور ہمارا وہاں پر گرنتھی شہید ہو گیا، اور گردوارے کے اوپر حملہ نہیں تھا، وہ گردوارے کے اندر حملہ تھا اور سکھ برادری پر حملہ تھا، انسانیت پر حملہ تھا، اور اس کا یہ تاثر کہ بھائی ہندوستان یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں جی پاکستان نے ننکانہ صاحب پر اٹیک کیا، امرتسر پر اٹیک کیا، تو یہ بہت بڑی ایک سازش تھی جو سکھ برادری کو پتہ لگ گیا، اور وہ بھارت کی جو سوچ تھی وہ ناکام ہوئی۔ سکھ برادری ہمیشہ سے پاکستان سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور دنیا بھر کا سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ فالس فلیگ آپریشن بھارت کی جانب سے کیا گیا، بھارت کا تو یہ ایک طرح سے روایت بن چکی ہے فالس فلیگ آپریشن کرنا اور انسانی جانوں کے اوپر سیاست کرنا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے مذہب میں یا کسی بھی مذہب میں پانی کو بند نہیں کیا جاتا، بھارت جو ہے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے براہ راست یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانی پر جنگ کریں گے یا پانی پر سیاست کریں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پوائنٹ بھارت کی طرف سے جو ظلم و بربریت کا ویسے ہی جاری تھا اور پانی پر لے کے آنا، تو یہ کیا سوچ نظر آتی ہے؟ بہت ہی ایک گھناؤنی سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ پانی تو پلانا ہر دھرم میں ثواب ہے، اور پانی کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑا ہر مذاہب میں درس ہے، پیغام ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارت نے اس کی بھی خلاف ورزی کی جو ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، حالانکہ بھارت یہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس نے ورلڈ بینک کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی اور پاکستان کے پانی کو روکا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے دن روکیں گے۔ آج دیکھیں بھارت پوری دنیا میں اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، اور پوری دنیا کو یہ پتہ لگ گیا کہ جھوٹی میڈیا میں پروپیگنڈا جو بھارت کا میڈیا تھا، اس کی نیوز ہم دیکھیں تو سارا دن پاکستان کے خلاف باتیں چل رہی تھی، اور پوری رات وہ لگے ہوئے تھے صرف پروپیگنڈا، سچ تو دکھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن پاکستان کے میڈیا نے جو رول پلے کیا، سچائی عوام کے سامنے دکھائی، پوری دنیا میں ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر کل میں نے اسٹیٹمنٹ سنا جو ورلڈ بینک کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اجے بنگا، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی بھی جو ہے ورلڈ بینک کا جو معاہدہ ہندوستان پاکستان کا، اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا اور پانی روک نہیں سکتا۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی ہمارے حق میں بیان دیا، اور اس نے سچ بات کی کہ پانی ہم روک ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہندوستان پھر بھی، بھارت جو ہے اپنی ہٹ دھرمی کا شکار ہے، اور ہمیشہ سے جو اس کی روایت رہی ہے وہ کرتا آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، DGI-SPR کی جانب سے بیانات جاری ہوا تھا کہ بھارت اگر اب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا حملے کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، کیونکہ ابھی جنگ بندی کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا بھارت دوبارہ اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا؟ اصل میں جو بھارت کی سوچ رہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ کہتا ہے سیز فائر ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، لیکن پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر دیتا ہے جس سے پاکستان
کے اوپر وہ الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابھی وہ اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ابھی میڈیا نے بھی دیکھا پوری دنیا کے، اور انٹرنیشنلی کمیونٹی نے بھی دیکھا کہ پاکستان نے ایک سافٹنیس کا مظاہرہ کیا اور بڑا صبر کیا اور پہلے حملہ نہیں کیا، لیکن پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں حملہ کیا، اپنے بچاؤ میں حملہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا منہ توڑ جواب ہے، اور آئندہ بھی اگر ایسی کوئی بات ہوئی، اگر ہندوستان میلی نظر سے پاکستان کو دیکھے گا، تو پاکستان میں بسنے والی عوام، سکھ برادری، ہندو برادری، پارسی کمیونٹی اور تمام پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اور ہماری پاکستان کی افواج اور ریاست بھی ہمارے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، اس میں آخر میں مجھے بتائیے گا، کیونکہ سکھ کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے اور بھارت میں بڑی تعداد ہے، دنیا بھر میں ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت میں، تو 1984 کے بعد جو ظلم و برویہ سکھوں پر ڈھائی گئی وہ آج تک جاری ہے۔ یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب سکھوں کی بھارت میں کیا حیثیت ہے؟ جی، آپ نے دیکھا 1984 میں بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ گولڈن ٹیمپل دربار صاحب جو ہمارا سکھوں کا بہت بڑا استان ہے، ہسٹوریکل پلیس ہے، اس پر بھی اٹیک کیا گیا۔ بھارت میں آپ دیکھیں کہ سکھ کمیونٹی کے بھی اسٹیٹمنٹ آئے، وہاں جو دلت ہندو کمیونٹی ہے یا کرسچن ہو، تمام جو وہاں پر ہے وہ بڑے پریشان ہیں۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ تمام اقلیتیں آزادی سے رہ رہی ہیں، اور ہمارے اپنے گردواروں میں بھی پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی، پاک فوج کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اور ابھی اس کا جو پروپیگنڈا میڈیا پر ہے بھارت کا جو چل رہا تھا، یا 84 سے جو سازشوں میں لگا ہوا، آپ دیکھیں آج تک وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور سکھ برادری کو، دنیا کی سکھ برادری کو پاکستان سے دور نہیں کر سکا۔ دنیا کا سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بحیثیت پاکستان سکھ کونسل کے صدر، مودی سرکار کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی مشورہ دینا چاہوں گا، دیکھیں پاکستان کی عوام کی بھی یہ خواہش ہے، اور پاکستان کی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ دونوں کنٹریوں میں پیار اور محبت کی فضا قائم رہے، اور وہ قائم رہنی بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام بھی جنگ نہیں چاہتی، پاکستان کی حکومت بھی جنگ نہیں چاہتی، اور پوری دنیا کو یہ پیغام گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مودی سرکار کو اور بھارت کو کہ بھائی اپنے اس جو گھٹیا سوچ کو وہ ختم کرے، اور پاکستان اگر امن چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر پہ بات کی جائے، ٹیررزم پہ، دہشت گردی پر بات کی جائے، تو بہت اچھی بات ہے، بات ہونی چاہیے، ٹاکس ہونے چاہیے، اور بغیر کسی ثبوت کے کسی پر بھی الزام لگانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی گھٹیا سوچ ہے۔ اگر اس کے پاس ثبوت تھے تو وہ پیش کرتا، آج تک تو بھارت ثبوت پاکستان کے خلاف پیش نہیں کر سکا۔ بہت شکریہ رمیش جی، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سکھ کونسل کے سربراہ رمیش سنگھ خالصہ، جنہوں نے امرتسر میں ہونے والے فال فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ جو بیانیہ بھارت کی جانب سے بنایا جا رہا تھا وہ تو مکمل نہیں ہوا، اور ساتھ ہی مودی سرکار کو پیغام دیا کہ وہ ہم کی طرف آئیں، یہ دہشت گردی جو ہے انسانی قتل ہے، اس سے جتنا جلدی ہو اس سے ہٹ جائیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ہم کے ڈائلاگ کا آغاز کریں۔